बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की खबरें और उनके कुछ तजियों के साथ। नाज़रीन, में अजीब सी खिचड़ी पक रही है, पकना शुरू हो गई है। अजीब सी हुकूमत के लिए बज़ाहिर सब अच्छा नजर नहीं आ रहा। हुकूमत और उनके लाने वालों में दरारें पड़ गई हैं या बज़ाहिर दरारें जाहिर की जा रही हैं। पिछले दिनों में होने वाले कुछ मौज़ूआत, इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर खत्म होने वालों ने कुछ नॉन इशुओं को इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं जानते, अकल के नादान अंधे। याद रखना, सियासी लीडर वही होता है जिसके साथ अवाम हो। बाकी इलेक्टेड होता कि किसको इधर को उठा के इधर बैठा दिया, इधर को उठा के इधर बैठा दिया। सियासी लीडर की एनर्जी, ताकत अवाम है, जो इस वक्त अडयाला जेल में बंद इमरान है उसके साथ है। लिहाजा ये जो दराड़े कर रही है, अचानक लगड़ बगड़ चमचे करचे अदारों पर ही तनकीद करने लग पड़ते हैं। अदारों के दरमियान इख्तलाफ की बातें करते हैं, हुकूमत और अदारों के दरमियान। दूसरी तरफ बानी पीटी इमरान खान की रिहाई की जब भी मूवमेंट तेज होती हैं तो मुख्तलिफ खबरें, नॉन इशुओं को इशू बनाया जाता है। यहां तक कि जो बेनिफिशरी है 2024 के इलेक्शन में, मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन को मुज़ाकरत की दावत देते हैं। कैसी सूरत में? जबकि उनके 50,000 से ज्यादा वर्कर रहनुमा गिरफ्तार हुए, रिहा हुए, और उससे ज्यादा 60-70,000 से ज्यादा जाली मुकदमत हुए, चोरी का मैंडेट किया गया, 26वीं 27वीं तरमीम लाई गई। यहां तक के वो उलमा दीन भी आ गए, और यहां तक के इलेक्शन की चोरी और एक तरफ करने वाले, मुलाकात ना कराने वाले ये दावा करते हैं कि मुलाकात करानी है, और दूसरी तरफ गालबन एक पीटीआई जो छोड़ चुके थे, उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है, जिसमें लिखा है कि कोट लखपत में, यानी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आजाद चौधरी और दीगर लोगों को रिहा कर दिया जाए या पैरोल पर रिहा किया जाए। नादान है। और दूसरी तरफ नाजरीन, और तो और सिर्फ इमरान खान की रिहाई से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि यूएनओ कह चुका है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा, बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान पे रोजाना 600 अरब का कर्जा लिया जा रहा है, डिफॉल्ट होने के करीब है। सिर्फ और सिर्फ 10 अरब में पीएए बेचने वाले 135 अरब का कहते हैं, 135 अरब में बेच दिया और 10 अरब मिलेगा। क्या ये सारी तवज्जो इमरान खान की रिहाई से हटाने के लिए? जबकि पीटीआई ने साफ कह दिया है, उन्होंने कहा है अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान को लखपत जेल खोलें, तरीके तवुद आईने पाकिस्तान की क़यादत उनसे मिलेगी, और इमरान खान जो देंगे उसके बाद करेंगे। और उनका पहला है, मुज़ाकरात का पहला एजेंडा ये है कि 2024 के इलेक्शन जिन्होंने चोरी किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 26वीं 27वीं तरमीम वापस ली जाए, सियासी मुकदमात झूठे जितने भी हैं खत्म किए जाए, उन्हें रिहा किया जाए, अदालतों को आजाद किया जाए। और तो और पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट आमने सामने है, और जो आजम नजीर ताड़ड़ वजीर कानून है मोहतरम, उनके वकील एहसन बून जो पिछले 3.5 साल से खासे अग्रेसिव है, 26 और 27वीं तरमीम में उनका नुमाया करदार है, शायद पीछे कुछ और भी हो, उन्होंने पंजाब हुकूमत को वार्निंग दे दी। ये जो ऑर्डिनेंस, कब्जा ऑर्डिनेंस है, ये हुक्मरान अपने लोगों को नवाजना चाहती है, और बाद आ जाए जब इनके पांव कांपते हैं तो ये पांव पकड़ते हैं, साथ ही पढ़ते हैं, वरना हम इनको बता देंगे। अब धमकियां हैं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के बुदरा या अरकान असम्बली ने भी इस लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नीलम साहिबा के फैसले पर सख्त तनकीद की कि कब्जा ग्रुप अदालतों में तो काम नहीं होता, 20-30 साल चलते हैं, और उनको जिम्मेदारी दे दी जो कब्जे कराते हैं। जाली फर्दें कौन बनाता है मुझे बताएं? पटवारी, तहसीलदार, और ऊपर पुलिस की मर्जी ना हो तो 1 इंच पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। अब एहसन बून ने भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की, उन्होंने कहा ये बाज आ जाए। अब आप समझ गए कि असल वजह है
کہ اگر غزہ میں فوج بھیجنی پڑے اس پہ ڈسکس نہ ہو، لیبیا کے دورے پہ ڈسکس نہ ہو، عمران خان کی رہائی کے لیے یہ پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہے اس میں سے توجہ ہٹائی جائے، لیکن عقل کے اندھوں الیکشن چوری کرنے والوں سے عمران خان کے بغیر کیسے کرو گے؟ کیا ناظرین، نہایت میرے پیارے دوست ہیں فواد چودھری، عمران اسماعیلیہ محمود صاحب کا تو مجھے نہیں پتا ان کا کوئی سیاسی ویژن ہے کہ نہیں، مجھے بتائیں یہ کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو پی ٹی آئی چھوڑ دی، کیا مفتاح اسماعیل صاحب جنہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی، شاہد حقان عباسی صاحب جنہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی، کیا نواز شریف کے بہاف پہ کوئی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو عقل مانتی ہے؟ عقل کے اندھے ہیں یار یہ، وہ بیوقوفوں کو ڈرامہ تو اچھا کھیل لو، کوئی اچھا تحریر رائٹر ہی ڈھونڈ لو، سکرپٹ رائٹر ہی کوئی اچھا ڈھونڈ لو، پر تمہاری عقل پہ پاؤں پڑ گیا ہے۔ اب لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے، وقت کب ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن رہائی کے لیے اس موومنٹ کو ڈبے میں بند کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ گورنر راج لگانے کی آپ نے کوشش کی، سیل افریدی کو جب وزیر اعلیٰ عمران خان نے نامزد کیا تو ان کا ایک ایم پی اے نہیں توڑ سکے۔ ہاں پنجاب میں خوف ہے کیونکہ اس کی بیوروکریسی اور پولیس ذمہ دار ہے، جھوٹے پرچے کرنا، یہاں تک کہ ٹیبل کے نیچے چھپ گیا، بغیر پروسیکیوشن کے سزائیں دلوا دینا۔ اور اب تو علماء کرام بھی جو نواز شریف صاحب کی ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ رہے ہمیں ریسکیو کیا، انہوں نے بھی سوالات اٹھا دیے کہ یہ 27 ترمیم خلاف اسلام اور غیر شریعت ہے، تو ایسی چیزیں تو اسمبلی میں تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسلام سے متصادم تو کوئی ترمیم ہو نہیں سکتی، لہذا یہ 8 فروری کا الیکشن واپس کرو گے، رزلٹ فارم 45 والے لوگوں کو دو گے، لہذا یہ ڈرامے بازی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ علیمہ خان اور طریقے تحفظ آئین پاکستان عمران خان کی مشیرہ کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مذاکرات کے لیے عمران خان کے پاس ہی جانا ہوگا، ملک میں استحکام لانے کے لیے، معاشی ترقی کے لیے۔ اگر 126 ارب کے یہ 10 ارب روپیہ دے کے کہنے والے ہیں، کمال ہے بھائی، کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ٹھیکہ لے لیا تم نے، صرف میڈیا کنٹرول کیا ہوا، سارا دن لگڑ بگڑ چمچے کرچوں سے بولتے رہتے ہو، لیکن کنویں میں سے کتا باہر نکالو، بار بار پانی کے ٹپ نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھچڑی پکنے کی ظاہر کر رہی ہیں خبریں ہیں کہ کوڑلگپت جیل میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ اپوزیشن کی ایک تگڑی شخصیت کا رابطہ ہوا، اس کو دیکھتے ہی طریقے تحفظ آئین پاکستان ایکشن کمیٹی ایکشن میں آ چکی ہے، جلد ہی ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ عمران خان، میں نے گزارش کیا کہ آصف علی زرداری کے بغیر، بلاول کے بغیر پیپلز پارٹی سے کوئی مذاکرات کر سکتا ہے، یا جنہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی، یا جنہوں نے شاہد حقان عباسی، اور اگر نواز شریف کے بہاف پہ مفتاح اسماعیل صاحب، نہایت دونوں قابل احترام شخصیت، ایک دیر سر دیا تھا، لہٰذا یہ ٹوپی ڈرامے بند کرو، یہ ڈرامہ نہیں چلنا، فلم فلاپ ہو گئی، ڈبا ڈبا، اس کی فلم شروع ہونے سے ڈبا ڈبا طریقے میں تو آئین پاکستان آ چکی ہے اور جلد ہی ایک اعلامیہ جاری کرے گی۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا تاکہ دونوں اطراف ایک ایک قدم پیچھے ہٹے اور مذاکرات کی میز سج سکے، اس کی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ ان کا پہلا فیصلہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کرنے والوں کو سزا دی جائے، اصل نتائج کے مطابق لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا جائے، 26ویں 27ویں ترمیم ختم کی جائے، پی ٹی آئی کے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں۔ بتائیں، یہ اپنے گلے میں خود پھندا ڈالیں گے کہ ہم نے جھوٹے پرچے کیے روائے ہیں، ہم نے جھوٹی سزائیں دلائی ہیں، لہذا کام پاک گیا جائے۔ اے منو نہ منو، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا، یہ اقتدار میں ہو کے تنہائی میں ہے، یو این او کہہ رہا ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھ قید تنہائی میں رکھنا ہے، بین الاقوامی سطح پر عمران خان ہیرو بن چکا ہے، اب یہ زیرو کو موجودہ ہیرو بنانے کی ناکام کوششیں مجھے زیرو ہوتی ہوئی اس کے نتائج نظر آتے ہیں۔ گزشتہ روز تقریباً 5.25 گھنٹے محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر ایک تفصیلی نشست ہوئی جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں، جس میں علیمہ خانم کے ساتھ بدریہ ٹیلی فون پہ بات بھی کی گئی اور ان کو آن بورڈ لیا گیا۔ اس ملاقات میں یہ طے ہوا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مذاکرات محمود کے پلیٹ فارم سے ہوں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی 3 روزہ دورے کے لیے لاہور آ رہے ہیں اور اس لاہور بار سے خطاب کریں گے، مختلف
لوگوں کے ساتھ ملیں گے اور طویل ہوگی، اس کے بعد کراچی بھی جائیں گے اور اسٹریٹ موومنٹ کی راہ ہموار کرے گی، کیونکہ پنجاب والے ستو پیتے تھے، کچھ لوگ خاصے ایکٹیو ہیں لیکن زیادہ تر سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جس طرح یہ موو چل رہی ہے، یہ ہلکی ہلکی ہوا کا جھونکا تیز آندھی سے موجودہ کمزور حکومرات کی دیوار کو ریت کی طرح بکھیر دے گی۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، غیب کا علم تو مجھے نہیں ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل فریدی کولڈ آف جیل میں شاہ محمود قریشی اور دیگر قائدین سے ملاقات کی درخواست کریں۔ اب دیکھتے ہیں پنجاب کے نہیں، یا یاسمین راشد صاحبہ ہوں، عمر سرفراز چیمہ ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے، اجاز سب دیگر لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ دوسری جناب پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو خالصتاً دوغلا پن، یعنی کہ جیسے ہائیبرڈ نظام تو خود مانتے ہیں نا، دوغلا پن قرار دے ہوئے اسے مسترد کر دیا، اور بدھ کو نجی ٹی وی میں گفتگو کرتے ہوئے، جو کہ ٹی وی تو آج کل سارے پی ٹی وی بن چکے ہیں، لیکن خیر 19-20 بیچاروں میں ساتھ ہے، ورکنگ جرنلسٹ کو تو سلام، اور جو کھڑے ہیں ان کو بھی سلام۔ ترجمان شیخ وقاص نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی گئی ہے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناجر اور ناصر عباس کو بات چیت کا اختیار دیا، اور اگر کوئی اپروچ کرتا ہے، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم راجہ، کوشش انہیں اگر کوئی اپروچ کرتا ہے تو دونوں فیصلہ کر سکتے ہیں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، کن وجوہات پر کرنی ہے، وہ جو میں نے بتا دیا کہ تمام رہنما کو رہا کیے جائے بشمول کوڑ لکھپت اور اڈیالہ جیل مین، یعنی جس میں بند کون ہے؟ عمران خان، جسے قید تنہائی میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے طریقے انصاف ہے۔ باقی یہ کمیٹیاں آپ نے استقام پارٹی بنا لی، اربوں روپے لگا دیے، رزلٹ زیرو۔ خیر، انہوں نے کہا کہ دونوں فیصلہ کر سکتے ہیں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، پی ٹی آئی اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا حکومت کو یہ اندازہ سیاسی گھبراہٹ اور فکری دیوالیہ پن کی علامت بن چکا ہے، جیسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پورے ملک میں اور اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں، تو اپنی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے یہ کنارے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بھنور میں پھنس چکی ہے۔ انہوں نے کہا دیوالیہ پن ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت مذاکرات کا ایک دوغلا پن اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کری، اور عوام نے اب حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے شروع کر دی، جبکہ اپوزیشن اتحاد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے ہوئے باہمی مشاورت کے بعد مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی، جبکہ تحریک توحید آئین پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم سے جب نواز شریف عمران خان سے ملاقات کرائیں گے تو عمران خان کی شرائط میں نے رکھ دی ہے کہ میری حکومت کیوں گرائی، سائفر کیس جھوٹا تھا، عدت کیس جھوٹا تھا، یہ کس نے بنوائے، 8 فروری کا الیکشن چوری کس نے کیا، پی ٹی آئی کے خلاف جھوٹے مقدمات کس نے بنوائے، 26ویں 27ویں ترمیم واپس لی جائے، غزہ میں پاکستانی فوج نہیں جائے گی حماس کو غیران کرنے کے لیے، اور عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ کر دیں گے تو پھر یہ حکومت ہی نہیں رہے گی، یہ تو حکومت ختم شد۔ اگلا چیپٹر۔ خیر، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پھر اپوزیشن کو ایک بار مذاکرات کی پیشکش کے معاہدے کے معاملے پر اپوزیشن الائنس کا اجلاس تحریک توحید آئین پاکستان کے سربراہ خان محمود اچکزئی زیر صدر منعقد اجلاس میں وائس چیئرمین راجہ ناصر عباس، اسد قیصر، مصطفیٰ نواز کھوکھر، ساجد ترین اور حسین یوسف زئی نے شرکت کی۔ اجلاس میں اپوزیشن کے 2 روزہ قومی کانفرنس اور 8 فروری کو یوم سیاہ، یاد رکھیں 8 فروری کو یوم سیاہ، یعنی کہ پہیا جام ہڑتال بھی ہوگی، دم مست کلندر ہوگا، یقیناً یہ گرفتاریاں کریں گے، گولی چلائیں گے، گھروں میں چھاپے ماریں گے، لیکن حسینہ واجد بھی بہت عرصہ تک ظلم کرتی رہی، نیپال اور کینیا میں بہت عرصہ ہوتے رہے، لیکن جب عوام کا سمندر ہر شہر سے نکلے گا تو پھر تسی جدھر نٹھو گے ادھر اڈے وجن گے۔ یہ ظالموں کے لیے پیغام ہے، امن کے دائیوں کے لیے نہیں، امن کے دائی حکمران میں بھی ہو سکتے ہیں کچھ۔ خیر، 8 فروری کو یوم سیاہ پر تفصیلی مشاورت ہوئی، اور 8 فروری کو ملک بھر میں دنیا بھر میں یوم سیاہ اور ہڑتال کی کال کی حکمت عملی کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش بھی زیر غور آئی۔ اجلاس میں ملک کو سیاسی اور معاشی
بحران سے نکالنے کے لیے نئے مساقے ضرورت پر اتفاق کیا گیا، جبکہ اجلاس سے طے پایا کہ شفاف انتخابات، نئے الیکشن کمشنر اور پارلیمانی بالادستی میثاق کا حصہ ہوں گے۔ یہی ان حکمرانوں کے خاتمے کی وجہ لے آیا۔ پاگل نے اپنے گلے سے پھندا مان، یہ تو ایشو کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے کہ عمران خان کی ایک سال سے تقریباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس نہیں لگ رہی ہے القادر میں، توشہ خانہ 2 میں سزا دے دی جس کا گواہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو ان کو جیسے ہی عمران خان موومنٹ تیز کرتی ہے پی ٹی آئی، یہ نئی شدنیاں چھوڑ کے اپنے لگڑ بگڑ چمچے کچوں کے لیے پروپیگنڈا کراتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف پنجاب حکومت کے ڈرامے دیکھیں، وہ قبضہ گروپ کے آرڈیننس بنایا جو قبضے کی وجہ ہے، اس پر وکلا سیکھ پاؤ گے، انہوں نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہوگا، یہ حکومت نے کیا مذاق بنایا ہوا، پھر عدالتیں ختم کر دو۔ جو جعلی کاغذ بناتے ہیں، جو جعلی قبضے کرتے ہیں، پولیس کی مرضی سے 1 انچ جگہ پہ قبضہ نہیں ہو سکتا۔ پراپرٹی میں ہیر پھر جب تک پٹواری تحصیلدار اس قسم کے لوگ نہ ہوں، تو انہوں نے کہا یہ تو کام نہیں چلے گا۔ اور اس وقت ایسن گروپ جو ان کا اپنا اعظم نظیر تاڑر کا اور پنجاب حکومت آمنے سامنے، پنجاب حکومت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں کہہ رہی ہے انہوں نے بڑا ظلم کیا، ہم نے تو قبضے ختم کرائے تھے۔ اور بھائی تم فنا ہو تو قبضے ہوں گے ہی نہیں، ہمیں 6 لوگ ہوں گے۔ جبکہ حکومت نے جب سنا کہ 8 فروری کو نواں مست کلندر ہوگا پورے ملک میں، دنیا میں جو یوم سیاست، تو پنجاب میں 6 7 8 کو بسنت کا اعلان کر رکھا ہے، اور بسنت کی آڑ میں پی ٹی آئی کو کال کو کیا ناکام بنانا، لوگ کی گڈی اڑان نہیں۔ لوگ اس ملک میں آئین اور قانون اور عدالتیں اور میڈیا کو اڑانے والوں کو اب اڑائیں گے۔ کب وہ جو بھی ظالم ہوگا، ماضی کے بھی لوگ ظالم شامل کرنا ہے، کر لیں، 100 دفعہ 1000 دفعہ کریں، جنہوں صحافیوں نے اس حکومت سے بینیفٹ لیا، پچھلے سے اس سے پچھلے اس سے پچھلے 20 سال 50 سال جب تک کرنا ہے کر لو، لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہو، تاڑی باری آئے گی ایسی دی تیسی۔ خیر ناظرین، اس کے علاوہ گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس کے اعلامیے میں کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یقیناً ملک کے تحفظ ہے، کسی کو اپنے آئین کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، حلف کی، کسی بھی سیاسی کارکن کو، صحافی کو آئین مابرہ آئین کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹیبلش فوج کا یہی کام ہے، سرحدوں کی حفاظت۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی ہی جاتا ہے، شہیدوں اور غازیوں کو بھی سلام 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 سلام۔ خیر انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ سیاسی عناصر ہو یا کوئی بھی ہو، بد امنی پھیلانے اور اختیارات سے تجاوز کرنا، یہ دونوں ہی جرم ہے۔ بد امنی کرنا، کرپشن کرنا، اختیارات سے تجاوز، تینوں ایک کی جرم کے مختلف نام رکھ دیے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے۔ کورکمنڈ کانفرنس شرکا نے واضح کیا کہ مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم میں بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا اور مقامی عدالت کی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے اور سماجی رابطہ کیا۔ ناظرین یقیناً ملک کا امن تباہ کرنے کی دہشت گردیوں کے لیے تو زیرو ٹالرنس ہے، یہی ٹالرنس کرپشن پہ کرتے، یہی اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف کرتے، تو ملک ترقی طرف آئے گا۔ یاد رکھیں پاک فوج اور عوام میں کبھی فاصلہ نہیں تھا۔ اگر کوئی بیوروکریسی، پولیس افسر، سرکاری افسر، کوئی صحافی اپنے ناحق غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف تنقید کرنا، یہی ملک دشمنی ہے، کیونکہ ملک سے میر جعفر و میر سعد کو بچایا جائے۔ جو ملک کے مفاد کے خلاف کام کرے، چاہے صحافی ہے، چاہے سیاستدان ہے، سرکاری افسر ہے، کاروبار ہے، ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے پاکستان پہلے ہے۔ لیکن پاکستان کی اسمبلی آئین اسلام سے متصادم کوئی ترامیم نہیں کر سکتی، یہ 1973 کے آئین کی بنیادی ہے۔ تو علماء کرام تمام یہ متفق ہے کہ اس طرح جو پریزیڈنٹ صاحب کو دی گئی ہے، اس کی نہ خلفائے راشدین کو نہ اور کسی کو تھی، یہ خلاف آئین اور خلاف دین ہے۔ ناظرین سہیل افریدی آ رہے ہیں، پورے صوبوں میں ہیں، لیکن میں نے گزارش کیا ہے کہ ادھر ادھر جتنا مرضی گھما لیں، عمران خان کے ساتھ بات کرنا ہوگی۔ ہاں عمران خان کو بھی یقیناً محب وطن پاکستانی ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ پاکستان کی فوج ضروری ہے۔ اختیارات سے تجاوز، ڈان کے آج آرٹیکل میں لکھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 2024 کا الیکشن چوری کر کے اپنی سیاست کو خاصا نقصان پہنچایا۔ تمام حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔